साहब अंदर ना जाइए, डॉक्टर साहब एक मरीज को देख रहे हैं। तो देखा करें। नौकर ने मुअद्दबाना अर्ज की, साहब वो मेरा मतलब है कि मरीज औरत है। ओह, कब तक फारिग हो जाएंगे? इसके मुतालिक तुम्हें कुछ मालूम है? तकरीबन 1 घंटे से वो बेगम साहब को देख रहे हैं। मैं थोड़े तवक्कुफ के बाद मुस्कुराया तो मर्ज तो कोई ख़ास मालूम होता है। और ये कहकर मैंने गैर इरादी तौर पर डॉक्टर सईद के कमरे तशख़ीस का दरवाज़ा खोल दिया। क्या देखता हूँ कि सईद एक अधेड़ उम्र की औरत के साथ। क्या वाकई ये सादत हसन मंटू हैं डॉक्टर सईद, कि जिनके अफसाने सारे मजमूए में बड़े गौर से एक नहीं 2-2 3-3 मरतबा पढ़ चुकी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को मेरी जानिब से दिल की अता गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिनों से मैं आपके जहन को बांट रहा हूँ अपने मुल्क के मसाइल से हटकर, महंगाइयों से और दीगर चीज़ों से। लेकिन जो चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ वो बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी है और सच्ची हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था आपसे कि कभी सच के बगैर मैं कोई आपको ना अफसाना ना कोई कहानी आपको सुनाऊंगा। एक ज़माना था कि जब सादत हसन मंटू को बहुत बुरा भला तस्वुर किया जाता था, लेकिन और उस वक्त उसकी किताबों पे पाबंदी थी, उसकी ज़ात पे पाबंदी थी, कैद खानों में भी रखा गया। लेकिन हम जब आज देखते हैं तो आज उसकी किताबें बिल्कुल भली मालूम होती हैं। तो उन्हीं में से एक इक़्तिबास है कि जो मैं आपको सुना रहा हूँ। मैंने जो किताब पढ़ी थी उसकी, कीमे के बजाय बोटियाँ। डॉक्टर सईद मेरा हमसाया था और हमसाए से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरे प्रोग्राम अच्छे लगें और लगते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और साथ ही साथ लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे। और इस तरह से आपको सदक़े जारिया भी मिलता रहेगा और मेरी हौसला अफजाई भी होगी कि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो पेश कर सकूँ। तो डॉक्टर सईद मेरा हमसाया आता है। इसका मकान मेरे मकान से ज़्यादा 200 गज़ के फासले पर होगा। इसकी ग्राउंड फ्लोर पर इसका मतलब था, क्लिनिक था उसका। मैं कभी कभी वहाँ चला जाता, 1-2 घंटे की तफरी हो जाती। बड़ा बज़ला संज, अदब शनास और वज़ादार आदमी था। रहने वाला बंगलोर का था, मगर घर में बड़ी शुस्ता और रफ्ता उर्दू में गुफ्तगू करता था। इसने उर्दू के करीब तमाम बड़े शोरा का मुताला कुछ ऐसे ही इन्हमाक से किया था कि जिस तरह उसने MBBS की जुमला किताबों का, तमाम किताबों का। मैं कई दफ़ा सोचता कि डॉक्टर सईद को डॉक्टर बनने के बजाय किसी भी मजमून में MA HP की डिग्री हासिल करनी चाहिए थी, इसलिए कि उसकी अफ्ताद तबा के लिए उसकी तबीयत के मुताबिक ये नहायती मौजूद और मुनासिब होती। चुनाचे मैंने एक रोज़ उससे कहा, डॉक्टर साहब आपने ये प्रोफेशन क्यों इख्तियार किया? क्यों? मैंने इनसे कहा, आप उर्दू फ़ारसी ज़बान के बड़े अच्छे प्रोफेसर होते, बड़े हर दिलअज़ीज़ तालिब इल्म आपके गर्विदा होते। वो मुस्कराया। एक ही बात होती, नहीं, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता। मैं यहाँ अपने मतलब में बड़े इत्मीनान से बैठा हर रोज़ कम अज़ कम 100-125 रुपये बना लेता हूँ। ये कोई 1950 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर मैंने कोई दूसरा पेशा अख्तियार किया होता तो मुझे क्या मिलता? ज़्यादा से ज़्यादा 600-700 रुपये माहवार। मैंने डॉक्टर से कहा, बड़ी माकूल आमदनी है। आप इसे माकूल कहते हैं? 100 रुपये के करीब तो मेरा अपना जेब खर्च है। आप जानते ही हैं कि मैं शराब पीने का आदी हूँ, और वो भी हर रोज़। करीब 75 रुपये तो इस पर उड़ जाते हैं। फिर सिगरेट हैं, दोस्त यारों की तवाज़ो है। ये सब खर्च क्या एक लेक्चर, प्रोफेसर, रीडर या प्रिंसिपल की तनख्वाह पूरा कर सकती है? मैं कायल हो गया। जी नहीं, आप डॉक्टर ना होते, अदीब होते, मुसव्विर होते। मेरी बात काट कर उन्होंने एक छोटा सा कहका बुलंद किया और फाका कशी करता। मैं भी हंस पड़ा। डॉक्टर सईद के अखराजात वाकई बहुत ज़्यादा थे, इसलिए कि वो कंजूस नहीं था।
اس کے علاوہ اسے اپنے مطلب سے فارغ ہونے کے بعد فرصت کے اوقات میں دوست یاروں کی محفل جمانے میں خاص قسم کی مسرت حاصل ہوتی تھی۔ شادی شدہ تھا، اس کی بیوی بنگلور کی ہی تھی، جس کے وطن سے 2 بچے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ اس کی بیوی اردو زبان سے قطعاً ناآشنا تھی، اس لیے اسے تنہائی کی زندگی بسر کرنا پڑتی تھی۔ کبھی کبھی چھوٹی لڑکی آتی اور اپنی ماں کا پیغام ڈاکٹر کے کان میں ہولے سے پہنچا دیتی خاموشی کے ساتھ، پھر دوڑتی بھی مطلب سے باہر نکل جاتی کلینک سے۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر سے میرا دوستانہ ہو گیا، بڑا بے تکلف قسم کا۔ اس نے مجھے اپنی گزشتہ زندگی کے تمام حالات و واقعات سنائے، مگر وہ اتنے دلچسپ نہیں کہ ان کا تذکرہ کیا جائے۔ اب میں نے باقاعدگی کے ساتھ ان کے ہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ میں بھی چونکہ بوتل کا رسیا تھا، اس لیے ہم دونوں میں گاڑی چھننے لگی۔ 1-2 ماہ کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر سعید الجھا سا رہتا ہے، اپنے کام سے اس کی دلچسپی دن بدن کم ہو رہی ہے۔ پہلے میں اسے ٹٹولتا رہا، آخر میں نے صاف لفظوں میں اس سے پوچھا، یار سعید، تم آج کئی دنوں سے مجھے کھوئے کھوئے سے کیوں لگ رہے ہو؟ ڈاکٹر سعید کے ہونٹوں پر پھر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نہیں تو کیا، میں اتنا گدھا تو نہیں کہ پہچان نہ سکوں کہ تم کسی ذہنی الجھن میں گرفتار ہو۔ ڈاکٹر سعید نے اپنا وسکی کا گلاس اٹھایا اور ہونٹوں تک لے جا کر کہا، محض تمہارا واہمہ ہے، یا تم اپنی نفسیات شناسی کا مجھ پر روب گانٹنا چاہتے ہو۔ میں نے ہتھیار ڈال دیے، حالانکہ اس کا لب و لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ اس کے دل کا چور پکڑا جا چکا ہے، مگر اسے اپنی شکست کے اعتراف کا حوصلہ نہیں۔ بہت دن گزر گئے، اب وہ کئی گھنٹے اپنے مطلب سے غیر حاضر رہنے لگا، یہ جاننے کے لیے کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی ذہنی پریشانی کا باعث کیا ہے۔ میرے دل و دماغ میں بڑی کھد بدھ ہو رہی تھی۔ اب اتفاقاً اگر اس سے ملاقات ہوتی تو میرا جی چاہتا کہ اس سے ایک بار پھر سوالات کروں، جن کے اصل جواب سے میری ذہنی الجھن دور ہو، اور ڈاکٹر سعید کے عقب میں جو کچھ بھی تھا اس کی صحیح تصویر میری آنکھوں کے سامنے آ جائے، مگر ایسے تخلیق کا کوئی موقع نہیں ملا۔ ویورز بہت توجہ سے سنیے گا اور اسے مس نہیں کیجیے گا اور مکمل سنیے گا۔ ایک دن شام کو جب میں اس کے مطب میں داخل ہوا تو اس کے نوکر نے مجھے روکا۔ صاحب اندر نہ جائیے، ڈاکٹر صاحب ایک مریض کو دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھا کریں، نوکر نے مؤدبانہ عرض کی، صاحب وہ میرا مطلب ہے کہ مریض عورت ہے۔ اوہ، کب تک فارغ ہو جائیں گے؟ اس کے متعلق تمہیں کچھ معلوم ہے؟ جی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نوکر نے جواب دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے سے وہ بیگم صاحب کو دیکھ رہے ہیں۔ میں تھوڑے توقف کے بعد مسکرایا، تو مرض تو کوئی خاص معلوم ہوتا ہے، اور یہ کہہ کر میں نے غیر ارادی طور پر ڈاکٹر سعید کے کمرے تشخیص کا دروازہ کھول دیا اور اندر داخل ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سعید ایک ادھیڑ عمر کی عورت کے ساتھ بیٹھا ہے، تپائی پر بیئر کی بوتل اور 2 گلاس رکھے ہوئے ہیں، دونوں محو گفتگو ہیں۔ سعید اور محترمہ مجھے دیکھ کر چونک پڑے۔ میں نے عذرائے تکلف ان سے معذرت کی اور باہر نکلنے ہی والا تھا کہ سعید نے مجھے پکارا، کہاں چلے؟ بیٹھو۔ میں نے سعید سے کہا، میری موجودگی شاید آپ کی گفتگو میں مخل ہو۔ سعید نے اٹھ کر مجھے کاندھوں سے پکڑ کے ایک کرسی پہ بٹھا دیا۔ ہٹاؤ یار اس تکلف کو۔ پھر اس نے خالی گلاس میرے لیے بیئر اونڈیلی اور اسے میرے سامنے رکھ دیا۔ لو پیو۔ میں نے 2 گھونٹ بھرے تو سعید نے اس ادھیڑ عمر کی عورت سے، جو لباس اور زیوروں سے کافی مالدار معلوم ہوتی تھی، تعارف کرایا۔ سلمیٰ رحمانی۔ اچھا، اور یہ میرے دوست ہیں سعادت حسن منٹو۔ سلمیٰ رحمانی چند ساعتوں مجھے بڑے غور سے اور تعجب سے دیکھتی رہی۔ کیا واقعی یہ سعادت حسن منٹو ہیں ڈاکٹر سعید، کہ جن کے افسانے سارے مجموعے میں بڑے غور سے 1 نہیں 2 3 مرتبہ پڑھ چکی ہوں؟ ڈاکٹر سعید نے اپنا گلاس اٹھایا۔ ہاں وہی ہیں بھائی، میں نے کئی مرتبہ خیال کیا کہ اس سے تمہارا غائبانہ تعارف کرا دوں، پر میں نے سوچا تم اس نام سے یقیناً واقف ہوگی، شیطان کو کون نہیں جانتا۔ سلمیٰ رحمان نے یہ سن کے پیٹ بھر کے ہنسی، اور اس کا پیٹ عام پیٹوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی بڑا تھا۔ اس کے بعد مس سلمیٰ روحانی سے کئی ملاقاتیں ہوئیں، پڑھی لکھی عورت تھی، بڑے اچھے گھرانے سے متعلق تھی۔ تفتیش کے بغیر مجھے
اس کے متعلق چند معلومات حاصل ہو گئی تھی۔ وہ 3 خاوندوں سے طلاق لے چکی تھی پہلے، صاحب اولاد ہے، جہاں رہتی ہے اس کے 2 چھوٹے چھوٹے کمرے اور ایک غسل خانہ ہے، وہاں اکیلی رہتی ہے، غیر منقولہ جائیداد ہے، اس کی آمدن 400-500 روپے ماہوار کے قریب ہیرے کی انگوٹھیاں پہنتی ہیں۔ ان انگوٹھیوں میں سے ایک میں نے دوسرے روز شام کو سعید کی انگلی میں دیکھی۔ تیسرے روز کو ڈاکٹر سعید کے مطب میں سلمیٰ رحمانی موجود تھی، دونوں بہت خوش تھے اور چہچہا رہے تھے۔ میں بھی ان کی بیرنوشی میں شریک ہو گیا۔ پچھلے 1 ہفتے میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر سعید کے کمرے تشخیص سے کچھ دور جو کمرے خالی رہتے تھے، ان کی بڑی توجہ سے مرمت کرائی جا رہی ہے، ان کو سجایا بنایا جا رہا ہے۔ فرنیچر جب لایا گیا تو وہی تھا جو میں نے سلمیٰ رحمانی کے گھر دیکھا تھا۔ اتوار کو ڈاکٹر سعید کا چھٹی کا دن تھا، کیواڑ یعنی دروازے بند رہتے تھے تاکہ اس کو تنگ نہ کیا جائے۔ مجھے تو ہر وقت وہاں آنے جانے کی اجازت تھی۔ ایک اور چور دروازہ تھا، اس کے ذریعے میں اندر پہنچا اور سیدھا ان 2 کمروں کو رخ کیا جن کی مرمت کرائی گئی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، میں اندر داخل ہوا تو حسب توفیق ڈاکٹر سعید کی بغل میں سلمیٰ رحمانی بیٹھی تھیں۔ سعید نے مجھ سے کہا کہ میری بیوی سلمیٰ رحمانی سے ملو۔ مجھے اس عورت سے کیا ملنا تھا، سینکڑوں بار مل چکا تھا، لیکن اگر اس عورت کی شادی ہو تو اس کو کن الفاظ مبارکباد دینی چاہیے۔ اس کے بارے میں میری معلومات 0 کے برابر تھیں، سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہوں، لیکن کہنا بھی کچھ ضرور تھا، اس لیے جو منہ میں آیا باہر نکال دیا۔ تو آخر اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ میاں بیوی دونوں ہنسے۔ سعید نے مجھے بیٹھنے کو کہا، بیئر پیش کی، ہم شادی کے علاوہ دنیا کے ہر موضوع پر دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ شام 5 بجے آیا تھا، گھڑی دیکھی تو 9 بجنے والے تھے۔ میں نے سعید سے کہا، لو بھائی میں چلا۔ باتوں باتوں میں اتنی دیر ہو گئی کہ اس کا مجھے علم نہیں تھا۔ سعید کے بجائے سلمیٰ رحمانی، معاف کیجیے گا سلمیٰ، سعید مجھ سے مخاطب ہوئیں۔ نہیں، آپ نہیں جا سکتے، کھانا تیار ہے، اگر آپ کہیں تو لگوا دیں۔ خیر، سعید اور ان کی نئی بیوی کے پہم اشرار پر مجھے کھانا پڑا، جو بہت خوش ذائقہ اور لذیذ تھا۔ 2 برس تک ان کی زندگی بڑی ہموار گزرتی رہی۔ ایک دن میں ناسازی طبیعت کی باعث بستر پہ لیٹا تھا کہ نوکر نے اطلاع دی کہ ڈاکٹر سعید صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں نے کہا، اندر جاؤ، ان کو اندر بھیج دو۔ سعید آیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت مضطرب اور پریشان ہے۔ اس نے مجھے کچھ پوچھنے کی زحمت نہ دی اور اپنے آپ بتا دیا کہ سلمیٰ سے اس کی ناچاقی شروع ہو گئی ہے، اس لیے کہ وہ خود سر عورت ہے، کسی کو خاطر ہی میں نہیں لاتی۔ میں نے صرف اس لیے شادی کر لی کہ وہ اکیلی تھی، اس کے عزیز و اقربا سے اسے پوچھتے ہی نہیں تھے۔ جب وہ بیمار ہوئی، اور یہ کوئی معمولی بیماری نہیں تھی، ڈپتھیریا جسے خناق کہتے ہیں، تو میں نے اپنا تمام کام چھوڑ کر اس کا علاج کیا اور خدا کے فضل و کرم سے وہ تندرست ہو گئی۔ پر اب وہ ان تمام باتوں کو پس پش ڈال کر مجھ سے کچھ اس طرح کا سلوک کرتی ہے کہ جو بے حد ناروا سلوک ہے۔ تو آغاز کا انجام شروع ہو گیا تھا۔ چونکہ ڈاکٹر سعید کا گھر میرے گھر کے بالکل پاس تھا، اس لیے ان کی لڑائیوں کے اطلاعات ہمیں مختلف ذریعوں سے پہنچتی رہتی تھیں۔ سلمیٰ کی 2 نوکرانیاں تھیں، بڑی تیز ترار اور ہٹی کٹی۔ ان دونوں کے شوہر بھی تھے، وہ ایک طرح اس کے ملازم تھے، اس کے اشارے پر جان دینے والے تھے، اور ڈاکٹر سعید بڑا نحیف اور مختصر سا مرد۔ ایک دن معلوم ہوا ڈاکٹر سعید اور سلمیٰ نے پی رکھی اور آپس میں دونوں کی چکچک ہو گئی۔ ڈاکٹر نے معلوم نہیں نشے میں کیا کہا کہ سلمیٰ آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے اپنی دونوں نوکرانیوں کو آواز دی، وہ دوڑی دوڑی اندر آئیں۔ سلمیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ڈاکٹر کی اچھی طرح مرمت کر دی جائے کہ یہ ساری عمر یاد رکھے۔ یہ حکم ملنا تھا کہ ڈاکٹر سعید کی مرمت شروع ہو گئی۔ ان دونوں نوکرانیوں نے اپنے شوہروں کو بھی اس سلسلے میں شامل کر لیا۔ لاٹھیوں، گھونسوں، دوسرے 3rd ڈگری طریقوں سے اسے خوب مارا پیٹا گیا کہ اس کا کچومر نکل گیا۔ افتاؤں خیزاں چاروں ناچار بھاگا وہاں سے اور اوپر اپنی پرانی بیوی کے پاس پہنچ گیا، جس نے مستعد نرس کی طرح اس کی خدمت شروع کر دی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے ان 2 کمروں کا رخ قریب 2 ماہ تک نہ کیا۔ اب وہ سلمیٰ سے کسی قسم کا رشتہ قائم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہو گیا سو ہو گیا۔ اب اس کو اپنے گھر سے بہت زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، لیکن کبھی کبھی
اسے یہ محسوس ہوتا کہ یہ عورت جس نے اس سے شادی کا ڈھونگ رچایا تھا کیوں ابھی تک اس کے سر پہ مسلط ہے، اس کے گھر سے چلی کیوں نہیں جاتی، مگر وہ اس سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ 1-2 ماہ گزر گئے۔ اس دوران ڈاکٹر سعید کو معلوم ہوا کہ اس کے یوپی کا ایک تاجر ہے، اس سے معاشقہ چل رہا ہے، اس سلمیٰ رحمانی کا۔ یہ شخص صرف نام ہی کا تاجر تھا، اس کے پاس کوئی دولت وغیرہ نہیں تھی، صرف ایک مکان تھا جو اس نے ہجرت کے وقت اپنے نام الاٹ کرا لیا تھا۔ دونوں ہر روز شام کو یہاں آتے، شعر و ادب کی محفلیں جمتیں اور میرے سینے پر مونگ ڈلتے رہتے۔ میں ایک دن اس سے یہ کہے بغیر نہ رہ سکا اور سخت لہجے میں کہا کہ اول تو تم نے یہ غلطی کی کہ تم نے سلمیٰ سے شادی کی، دوسری غلطی تم یہ کر رہے ہو کہ اسے اپنے گھر سے باہر نہیں کرتے۔ کیا یہ اس کے باپ کا گھر ہے؟ ڈاکٹر سعید کی گردن شرمساری کے باعث جھک گئی۔ یار چھوڑو اس قصے کو تو تم اور میں دونوں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ قصہ ہی تمہیں نہیں چھوڑتا اور نہ چھوڑے گا۔ جبکہ تم کوئی بھی مردانہ وار کوشش نہیں کرتے۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے اس پر ایک اور گولا پھینکا۔ سچ پوچھو صحیح تو تم نامرد ہو، میں تمہاری جگہ ہوتا تو محترمہ کا قیمہ بنا ڈالتا۔ اصل میں تم ضرورت سے زیادہ ہی شریفے ہو۔ سعید نے نقاہت بھری آواز میں صرف اتنا کہا کہ میں بہت خطرناک مجرم بھی بن سکتا ہوں۔ تم نہیں جانتے، میں نے طنزاً کہا۔ سب جانتا ہوں، اس سے اتنی مار کھائی، اتنے ذلیل ہوئے۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ محترمہ تمہارے گھر سے جاتی کیوں نہیں؟ اس پر اس کا اب کیا حق ہے؟ سعید نے جواب دیا کہ وہ چلی گئی ہے، اور اس کا سامان بھی، بلکہ میرا سامان بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ میں بہت خوش ہوا کہ لعنت بھیجو اپنے سامان پر، چلی گئی ہے، بس ٹھیک ہے، تم خوش رہو، تمہارا خدا خوش۔ چلو اسی خوشی میں وہ بیئر کی 1 بستہ بوتلیں پی ہیں جو میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ اس کے بعد کھانا کسی ہوٹل میں کھائیں گے۔ سلمیٰ کے جانے کے بعد ڈاکٹر سعید کم از کم 1 ماہ تک کھویا سا رہا۔ اس کے بعد وہ اپنی نارمل حالت میں آ گیا۔ اب میں اختتامیہ دے رہا ہوں آپ کو۔ ہر شام اس سے ملاقات ہوئی، گھنٹوں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور ہنسی مذاق کرتے رہے۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت موسم کی تبدیلی کے باعث بہت مزمحل تھی۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بستر میں لیٹا تھا کہ ڈاکٹر سعید کا ملازم آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد کرتے ہیں اور بلا رہے ہیں، ایک ضروری کام ہے۔ میرا جی تو نہیں چاہتا کہ بستر پر سے اٹھوں، مگر سعید کو نا امید کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے شیروانی پہن کر اس کے یہاں جا پہنچا۔ مکان کے باہر دیکھا کہ 4 دیگیں چڑھی ہیں، قصائی دھڑا دھڑ بوٹیاں کاٹ کاٹ کر صف کے ایک ٹکڑے پہ پھینکے جا رہے ہیں۔ چٹائی سی تھی جو، آس پاس کے کئی لوگ بھی جمع تھے۔ میں سمجھا شاید کوئی نظر و نیاز دی جا رہی ہے۔ میں نے گوشت کا بڑا سا لوتھڑا دیکھا جس پر کلہاڑی چلائی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ 2 باہیں تھیں، بالکل انسانوں کی مانند۔ میں نے پھر غور سے دیکھا، قطعی طور پر انسانی باہیں تھیں۔ سمجھ میں نہ آیا یہ قصہ کیا ہے۔ قصائی کی چھری اور کلہاڑی چل رہی تھی، 4 دیگوں میں پیاز سرخ کی جا رہی تھی، اور میرا دل دماغ ان دونوں کے درمیان پھنستا اور دھنستا چلا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر سعید نمودار ہوا، مجھے دیکھتے ہی پکارا، آئیے آئیے، آپ کے کہنے کے مطابق قیمہ تو نہیں بن سکا، مگر یہ بوٹیاں تیار کرا لی گئی ہیں، ابھی اچھی طرح بھونی نہیں گئی ہیں، ورنہ میں آپ کو ایک بوٹی پیش کرتا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مرچ مسالہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ویورز آپ سمجھے؟ نتیجہ دیں مجھے کمنٹس میں، ضرور مجھے بتائیے گا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں ہوتا تو میں قیمہ کر دیتا۔ اس نے کہا کہ میں بہت بڑا مجرم بن سکتا ہوں۔ تو اس نے کیا جواب دیا کہ میں قیمہ تو نہ کر سکا، لیکن میں نے بوٹیاں بنا دی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔